जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगस्त के पहले 10 दिनों में तकरीबन 40 दहशतगर्दों ने हमले किए हैं। 40 अटैक्स हुए हैं, जिसमें जो है वो, अगर आप मैं इसका रन डाउन आपको बता सकूं, तो जो तकरीबन 37 अटैक्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, और बाकी कुछ जो 3 एक अटैक्स हैं वो हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। अब साउथ वज़ीरिस्तान में 14 हुए हैं, खैबर एजेंसी में 9 हुए हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 4 हुए हैं, बनू एक खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है 3 हुए हैं, चारसदा एक, डी खान एक। ये है वो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त के। अगस्त का महीना है, आज़ादी पाकिस्तान मना रहा है, ठीक है जी। और लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इतने वल्नरेबल हैं। वैसे तो हम कहते हैं जी कि हमारी जो, हम दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हमारे पास, हम ये हैं हम वो हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने साबित भी किया है कि रिसेंटली जो वाक़यात, ये दहशतगर्दी के जो पाकिस्तान में हमले हुए या दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं, उनके साथ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने लड़ाई की, उसमें बड़ी कामयाबियाँ भी मिली। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कामयाबी मिली, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे नेगोशिएट करते हैं, हम बातें करना पसंद करते हैं। अभी क्या हुआ है कि अभी एक फतवा आया है जो कि दारुल इफ्ता, जो एक इनका अफ़गान तालिबान का अदारा है, उनने दिया है। जो शेख हैबतुल्लाह, उन्होंने ये फतवा नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर शेख हैबतुल्लाह वो फतवा नहीं देते तो उसकी क्या वैल्यू रह जाती है, उसकी क्या अहमियत है। दारुल इफ्ता एक ऑफिस है, एक वो अफ़गान तालिबान जो है, जो टीटीपी है, वो उनकी क्यों सुनेंगे। मौलवी है एक। अब देखना यह है कि जिहाद जो टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया हुआ है। अच्छा, मज़े की बात है, अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो रोज़ाना पाकिस्तान की किट लगा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जनाब, आपका मुल्क है, संभालें इसको, हमें क्या कहते हैं, रखवाली करें अपनी। और जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ नहीं कहते। अभी ये जो फतवा आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फतवा ये आया है कि वो कहते हैं जनाब कि कि अगर आपने अफ़गानिस्तान से बाहर जाना है जिहाद करने के लिए, तो वो आपको अफ़गानिस्तान की लीडरशिप भेजेगी, ठीक है जी। और वो कहते हैं जी, जो फॉरेन लैंड में जिहाद है, वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो अफ़गान के जो नेशनल्स हैं वही कर सकते हैं, और जो अदरवाइज़ अफ़गान नेशनल्स नहीं हैं, वो ज़ाहिर बात है जिधर मर्ज़ी घूमें फिरें, लेकिन वो अपने लोगों को कह रहे हैं। अभी हुआ ये है कि पाकिस्तान की जो मज़हबी सियासी जमातें थी, जिसमें जमात-ए-इस्लामी, जेयूआईएफ, जिन्होंने तालिबान को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, पाला-पोसा, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दी, आज वो उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। अभी हमारी जो 2 मेन स्ट्रीम, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट पार्टीज़ कहते हैं, जमात-ए-इस्लामी एंड जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, दोनों के ऊपर सुइसाइड हमले हो रहे हैं, और बार-बार हो रहे हैं। और पाकिस्तान की जो सरकार है, वो तो ज़ाहिर बात है इन हमलों को जो देख रही है वो देख रही है, लेकिन असल प्रॉब्लम, अब जंग ये शुरू हो चुकी है कि ये जो जो अफ़गान तालिबान है, उनके कंट्रोल से टीटीपी उनके हाथ में नहीं आ रही। अब पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म का फ्रेमवर्क है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ क्या हैं, नए सिक्योरिटी रिस्क क्या इमर्ज हो रहे हैं, और हम जो है वो थ्रेट को डाउनग्रेड कर रहे हैं और समझ रहे हैं थ्रेट नहीं है। अगर हमने टीटीपी के पीछे एक एग्रेसिव मिलिट्री कैंपेन ना चलाई, एक काउंटर ऑफेंसिव ना किया, तो यकीन करके माने ये हमें नहीं छोड़ेंगे। और ये हमें अभी फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा था, वैसे तो लार्जली एक है अफ़गान तालिबान है, और एक है वो मिलिटेंट ग्रुप्स, टीटीपी हो या बाकी अलकायदा हो, दाइश हो, जो ग्रुप्स हों जो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द स्टेट ऑपरेट करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम स्टेट बनाना चाहते हैं, कैलिफत चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कुछ इलाका चाहते हैं, कुछ अफ़गानिस्तान में चाहते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है वो क्या चाहते हैं। लेकिन दुनिया अब ये समझती है कि अब आप अफ़गान तालिबान से बात करें। अगर आप अफ़गान तालिबान से बात करेंगे, उनसे इंगेज करेंगे, उनको स्टेट का दर्जा देंगे, उनके साथ प्रॉपर्ली डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे, तो वो टीटीपी वगैरह को समझा सकते हैं, और वो टीटीपी पर प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई आप बंदे दे पुत्र बनो, ए जड़ा रास्ता तुसा फड़िया है, सानू भी मरवाओगे तो आप भी डूबोगे। सो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे वो कहते हैं ना कि जंग के बादल जो है वो छाए हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसको तैयारी पकड़ लेनी चाहिए कि हम एक
جسے وہ کہتے ہیں نا دہشت گردی کی جنگ کے دوبارہ اس کے اندر گھس رہے ہیں. ہم اس کے اندر دوبارہ اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر جو گھس رہے ہیں اور ہم اس کا حصہ بن جائیں گے دوبارہ. اور مجھے یہ چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 40 حملے ہوئے ہیں, دہشت گردی کے حملے پاکستان میں ہوئے ہیں. ہے کوئی بندہ بول سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جناب کہ ہاں جی اب کیا کرنا ہے, اب ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے؟ ٹھیک ہے جی, ہمیں کیا ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس وقت انٹرنل پولیٹیکل مینجمنٹ پہ. ہماری ایجنسیز, ہمارے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں, ان کا جو میجر اپنا جو ان پٹ جاتا ہے وہ تو انٹرنلی کہ عمران خان کو کہیں پھڑنا ہے تو انہوں ڈکنا کہیں جیسے انہوں پھڑو توڑو اندر کرو, انہوں باہر نکلا ہے پھر پھڑو پھر کرو. میجورٹی آف دا ٹائم تو اس میں چلا جاتا ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ابھی جیسے ہم نے یہ کہا جناب کہ امریکنز جو ہیں انہوں نے انٹرفیرنس کی, یہ وہ کی, سارا کچھ کیا. بھئی امریکنز یا دنیا آپ کے معاملات اس میں اس لیے انٹرفیرنس کر رہی ہے بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. میں تو کہتا ہوں ٹی ٹی پی بھی آپ کے ملک میں اس لیے انٹرفیرنس کر رہی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ایک بندہ آتا ہے عمران خان, وہ کہتا ہے یہ جو طالبان ہیں ساڑھے پرہان ہیں, انہوں نے پاکستان لے آؤ, ان کے ساتھ 8-10 ہزار دہشت گرد نے, نو پرابلم, ان کو بھی لے ہیں, ان کو بھی ہینڈل کر لیں گے. بھائی کیسے ہینڈل کر لیں گے؟ وہ معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں, وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں, ان کی دے لک لائک جسٹ سیم. کل انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک آئی جی کے بھائی کو جو ہے وہ قتل کسی نے کر دیا ہے. اب امیجن کریں دیٹ از اے لیول آف دا سیکورٹی ان دی بارڈر ایریاز آف دا خیبر پختونخوا. دنیا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں, چینیوں کو ہم پہلے ناراض کر کے بیٹھے ہیں, بلوچستان کے اندر ملیٹنسی ہے. پھر ہم عرب ممالک کو لے کے آئے ہیں. اب ریسنٹلی ایک ہنگری کے پتہ نہیں کس ملک کی جو تھی ریفائنری تھی, اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر جو فورن انویسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہنگری پہ حملہ ہو گیا, دوس پہ حملہ ہو گیا, چینی پہ حملہ ہو گیا, سعودی پہ حملہ ہو گیا, تو یہ ہمیں کہاں چھوڑیں گے. سو وہ اپنے انویسٹرز کو, اپنے لوگوں کو کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے. سو ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی مار گئی. عمران خان بھی is a part of the political instability. Political instability is not just right now. The political instability starts when we thought that we should have Imran Khan as a choice alternative to the political actors. وہ وہاں سے political instability چوائے ہوئی کیونکہ آپ نے باقیوں کو اچھاڑ پچھاڑ کیا, اس کو اوپر کیا اور پھر گند مچا. اور ابھی ہم اس گند کی پیک پہ ہیں کہ ابھی ہمیں عمران خان کی بیوی کی ڈائریاں بھی ٹی وی پہ جو وہ چلانی پڑ رہی ہیں, تو اس گند کی ہم پیک پہ ہیں. دین پھر ہماری ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی نہیں ہے. پارلیمنٹ بیکم, جسے کہتے ہیں نا, کسی کام کی پارلیمنٹ نہیں ہے. ٹرسٹ یقین کر کے مانے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کو وہاں پہ وہ لاکھوں روپے لے رہے ہیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی کہتا ہے جی میری تو 1,68,000 روپیز تنخواہ ہے, بٹ دا کوشچن از کہ وہ جتنی, اور ہر سیشن جو ہے اٹینڈ کرنے کا ان کو 8,000 روپیہ ملتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جائیں تو وہ جتنی کمیٹیز کے سیشن اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بھی 8,000 روپے ملتا ہے. تو مجھے کسی شخص نے بتایا, اس نے کہا کہ 1,68,000 تو تنخواہ لیتے ہیں, دن میں 3 کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں, وہاں سے بھی 30 40 ہزار ڈیلی لے جاتے ہیں, یا کئی جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ کم ہوتے ہیں, دوسرے شہروں میں بھی جا کے کمیٹیز کے اجلاس ہوتے ہیں. سو دا پارلیمنٹ از میکنگ, مطلب انجوائنگ ایٹ دا ایکسپینس آف دا پبلک. لیکن ہمیں دے کیا رہے ہیں؟ کمپرومائزز. ہمیں دے کیا رہے ہیں؟ عوام کی تو ریٹ وہاں پہ ہے کوئی نہیں ہے. عوامی نمائندے تو وہاں پہ وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. وہ ٹاپ پہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, واصف زرداری, نواز شریف, عمران خان. جو فیصلہ بند کمروں میں آ کے کر دیں گے, عوام کہو جی لو جی یہ جمہوریت ہے. یہ تو کوئی جمہوریت نہ ہوئی, بند کمروں میں فیصلہ کرنا. پھر دین ہماری جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ اتنے عجیب ہیں کہ ہر بندہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ ہماری سوورینٹی اس نے کمپرومائز ہو گئی ہے. ٹی ٹی پی بھی اسی لیے اس کا نام آتا ہے, امریکنز کا بھی اسی لیے نام آتا ہے, چائنیز کا بھی اسی لیے نام آتا ہے, باقی ممالک جو انٹرفیئر کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہو, ہمیں نہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے, تو پاکستان نہ جائے گا ویسٹرن اتحادیوں کے پاس. ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے, ہم لین دین کریں گے جس طرح آج انڈینز کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ کے شکر سے ہم نے کوئی موقع چھڑے ہی نہیں, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو پھر ہم نے یہ چیزیں تو ہونی ہیں. اب یہ جو کوشچن ہے کہ جی دہشت گردی اپنی پیک پہ چڑھی ہوئی ہے, دوبارہ مطلب آ گئی ہے کہ ساؤتھ وزیرستان میں 14 حملے یار ہوئے, 14 حملے ساؤتھ وزیرستان میں ان 10 days. دس از واٹ دا ٹی ٹی پی سیئنگ. ہماری ریاست سو رہی ہے, ہمارے لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اب ہمیں جو کیا نام ہے اس کا, وہ جو ملا یعقوب ہے, اس کو میں دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ کیا کہتے ہیں, ذبیح اللہ مجاہد, وہ کہتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یار, آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں,
وہ اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر رہی، ان کو ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. اب اگر انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کریں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. سو ہمیں ٹی ٹی پی کے پیچھے جانا ہے، ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے. ہمیں اس کے پیچھے اپنے لوگوں کو لگانا پڑے گا، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لگانا پڑے گا. اگر ہم نے یہ نہ کیا سارا کچھ تو پھر ذہن سے رکھنا کہ سانوں واری کوئی نہیں ہونی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا، ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جناب. سو یہ جو کویشچن ہے ٹائم اینڈ اگین ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں. اور یہ جو فتوے ہیں افغان طالبان سے بیسیکلی جو فتویٰ دلوانا ہے، بیسیکلی یہ پاکستان کا آئیڈیا ہے، کیونکہ پاکستان اس طرح کے کام اپنے پاکستانی مولویوں سے کرواتا رہا. تو ہم نے یہ ٹیمپلیٹ افغانستان بھی بھیجا ہے. اور ریسنٹلی ہمارے جو میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں پاکستانی حکومت کے، the people who are very close and they have met with the افغان طالبان recently, very recently، کل پرسوں میں ان سے ملا ہوں. اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بڑے لیول پہ وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ اور ہوئی ہے، عامر متقی سے بات ہوئی ہے وہ اور ہوئی ہے، یہ نیچے ملا یہ مجاہد وغیرہ کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو بھی کر رہے ہیں، بٹ اپنی پبلک کنزمپشن کو تو وہ کہہ رہے ہیں، اپنی پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ نہیں. اب افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں کرتے. افغان طالبان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. سو یہ ہے وہ کویشچن. ٹھیک ہے جناب. سو یہ وہ کویشچن ہے. سو ہم نے وہ ٹیمپلیٹ وہاں پہ بھیجا ہے کہ آپ ایسے کریں، اپنے مولویوں سے فتویٰ دلوائیں کہ آپ کی ریاست جو ہے آپ کی اسٹیٹ کو سرزمین کو استعمال نہیں. انہوں نے ہمارے کہنے میں فتویٰ تو افغانیوں نے دے دیا، بٹ دا کویشچن از کہ جب تک وہ بولے گا نہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو فتویٰ اگر ہماری وہ ٹاپ لیڈرشپ ان کی وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ بولے تو تب ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ایک جگہ پہ تو نہیں بیٹھے ہو، وہ تو پورے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہمیں اس چیز پہ ہماری ریاست کو ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ٹھیک ہے جی. ہم کہاں پہ آج کھڑے ہیں. اب یہ ہے کہ الٹا افغان طالبان ہم پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ انوالو ہیں دہشت گردی کے اندر افغانستان کے اندر. دسو الٹا بستی کار چھڑ دینے وہ الٹا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ انوالو ہیں. اور یہ آپ پاکستان کے پاس آپ سوال کرنے کی بجائے وہ ہم سے جواب بھی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ کویشچن جو ہیں ہمارے تو ہماری لیڈرشپ تو ہمیں بتاتی نہیں ہے، ریاست بھی نہیں بتاتی، پولیٹیشین بھی نہیں بتاتے. پولیٹیشین کہتے ہیں سانو پتہ ہی کک نہیں. ان کے پاس چلے جاؤ کہتے ہیں سانو پتہ ہی نہیں کیوں انڈے ہے. تو جو ان سے دوسروں سے کوئی پوچھ نہیں سکتا وہ مارتے ہیں. اور وہ اچھا وہ کہتے ہیں پوری ذمہ داری لو. جب ذمہ داری وہ لیتے ہیں، سویلینز فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلے اوور رول ہو جاتے ہیں. سو یہ ایک لارجر مسٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر، میں آپ کو بات بتاؤں. اور یہ مسٹرسٹ جانے والا نہیں ہے، بیکاز ایک طرف سویلینز کچھ کر نہیں سکتے، اور اگر سویلینز کچھ کرتے ہیں تو وہ اوور رول ہو جاتا ہے. ملٹری جو کر رہی ہے اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ملٹری کمز انڈر فائر اینڈ دین دا سویلینز کم ٹو پروٹیکٹ دیم. اور یہ ساری سٹوری ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. پھر ہم کہتے ہیں جی کہ وہ افغان طالبان یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دس مسئلہ نیڈس ٹو بی ریزالوڈ. اگر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے اور ونس فار آل ہم اس چیز پہ پڑے رہیں گے کہ بھائی وہ افغان طالبان، وی آر ناٹ ووٹنگ افغان طالبان، وی آر ووٹنگ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ. We show trust in our institutions. The institutions need to play an active role to eliminate this militancy once for all. یہ کوئی نہیں ہے کہ ہر 6 مہینے بعد وہ آ جائیں. تو پھر give us an environment. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو آپ کیا انوائرمنٹ دیتے ہیں یار؟ اگر آپ پوچھیں لوگ بندے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، رستے بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، ادھے ڈیڈ باڈیاں جانیاں نے، ادھے جناب آپ کے جو ہے وہ بزنس مین زخمی جاتے ہیں. کاروبار کیسے کٹا دے سا کرنا ہے. اینڈ دین you ask them to pay the taxes as well. اور وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، اپنے رسک سے سارا کچھ کرتے ہیں. گو اینڈ لسن ٹو دس. جو سٹوریز ہیں ان لوگوں کی سٹوریز تو سنیں، وہ کس ماحول میں کاروبار کرتے ہیں. اینڈ دین پھر آپ ان کے اوپر کیسز بھی چلاتے ہیں، تم ٹیکس ایویژن کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ٹیکس نیٹ میں ہو، ہم تم. بھائی آپ انہیں فیوریبل انوائرمنٹ تو دو. وہ جاتا ہے بزنس مین جا کے اپنے پیسے دے کے تو وہ اپنا بجلی کا میٹر لگواتا ہے، پیسے دے کے وہ گیس کا بل لگواتا ہے، ہر دفتر میں جا کے پیسے دیتا ہے، پھر وہ دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کرتا ہے، اوتھے بھی اپنی لتاں باواں توڑاتا ہے. اینڈ دین آپ کہتے ہیں جناب کہ اس ملک میں یہ ہوگا. بھائی سارا کچھ ہو جائے گا. یو ہیو ٹو گیو دا پیپل آف پاکستان سیکورٹی.
وہ جو پرومسز آپ نے کیے ہیں وہ پورے کریں، اور افغان اور ٹی ٹی پی کے پیچھے جائیں، اور اگر عمران خان صاحب اور ان کے اس دور کے جو بھی امپورٹنٹ لوگ اس چیز میں ملوث تھے ان کو سزائیں دی جائیں کہ کیوں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آنے دیا گیا، کیوں کہا کہ یہ پاکستانی ہے اور ہم ان کو لینے کو تیار ہیں، ہم کیوں لیں گے ان دہشت گردوں کو۔ اور پھر وہ انڈیا آگے آ کے پھر وہ کہتا ہے جناب کہ آپ جو ہے وہ آپ نے وہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے خود 40,000 القاعدہ کو ٹرین کیا۔ وہ باتیں تو وہ عمران خان بھی سچی کرتا ہی اس وقت کی باتیں ہیں جب we were friends with the Taliban and the Americans were friends with the Taliban and it was a Soviet era۔ یہ تب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بعد میں وہ القاعدہ بن گئی۔ وہ تب تو نہیں نا ٹرین کیا، تب پہلے اس کے پہلے جو ٹریننگ تو ہم دے چکے تھے ان کو along with the Saudis and the Americans۔ سو یہ ہمیں اس مسئلے کو امریکہ جا کے انڈو پیسفک کی لڑتا پھرتا ہے، چینی اپنے رونے روندے نے، انڈیا کو اپنے مسئلے پڑ گئے، ہم وہی 50 سال سے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے لا کے طالبان اپنے سر پہ بٹھا لی ہیں، اور روز سانو مار دینے، روز سانو کبھی سجیوں مار دینے کبھی کھبیوں مار دینے، and then we are asking for a mercy and we are going after افغان ملاؤں کے پیچھے جا رہے ہیں کہ ورڈکٹ دو کہ ٹی ٹی پی کو خاموش کراؤ۔ ٹھیک ہے، وہ سنتے ہیں ٹی ٹی پی والے مولویوں کی، وہ تو جب تک پولیٹیکل لیول سے یہ نہیں آتا ہے، جب تک آپ ان کو پکڑتے نہیں ہیں، ان کے پیچھے آپ آج یا کل یا پرسوں ٹی ٹی پی کو بائی فورس ختم کرنا پڑنا ہے۔ گلاں گلاں کوئی نہیں ہونی ہے، یہ گلاں ہوئی ہیں تو انہوں نے سانو تھلے ٹا لینا ہے، اینڈ دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، یہ ہو جانا ہے۔ جس طرح وہ ٹا لینے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو روز مر رہے ہیں نا، تو ٹایا ہی ہے نا، گرایا ہی ہوا ہے نا انہوں نے پاکستانیوں کو۔ سو جن کے پاس گھنے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، جن کے پاس گنز نہیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ سو آئی ایم اے پاکستانی بٹ میں ڈرتا ہوں خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان میں جانے میں۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنے میرے آگے نہ جائیے گا، تو پھر یہ تو کوئی ریاست نہ ہوئی نا کہ جی ٹھیک ہے اس ایریا کے آگے جو ہے وہ گنز والے جا سکتے ہیں اور اس ایریا کے آگے عام سویلین جا سکتے ہیں۔ پھر تو دو طرح کی ریاست ہیں انفارچونیٹلی۔ آئی ہوپ کہ یہ ہماری لیول آف سیکیورٹی بہتر ہو، اور پھر جو دنیا ہمیں انسیکیور کہتی ہے، اور جو جس طرح بھارت پھر ہمیں کہتا ہے کہ جناب ایک وہ جس طرح مودی صاحب کہتے ہیں ان کو خود ہی مرنے دو اور کرنے دو، وہ دوز تھنگز دے ڈو ہیو اے ویلیو، ناٹ ہیئر بٹ سم ویئر ایلس۔ تھینک یو۔